सवाल जो ये पूछना चाहते हैं हमारे मेहमान जी, वो उसका ताल्लुक जमात अहमदिया से नहीं है, वो एक आलमी सतह का सवाल है कि ये आलम इस्लाम पर जो मौजूदा हालात हैं आजकल, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में, ख़ासकर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये आपकी नज़र में एक खुदाई अजाब है या एक दुनियावी गंदी सियासत का नतीजा है? आपका इसके मुतल्लिक आपकी नज़रियात क्या है? खुदाई अजाब क्या होता है, ये अगर समझ जाएं तो ये सवाल खुद ब खुद खुल जाता है। खुदाई अजाब से मुराद ये ज़रूरी नहीं होता कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को जहन्नम में झोंके, बल्कि जो लोग इरफान रखते हैं कुरान करीम का, उनको पता है कि हर अजाब इंसान का अपना पैदा करदा होता है। जहन्नम भी इंसान की अपनी पैदा करदा होगी। अल्लाह ताला बार बार कुरान करीम में फरमा चुका है कि मैं जालिम नहीं हूं, जो कुछ तुम सजा पाओगे तुम्हारे अपने की हुई सजा होगी, अपनी बनाई हुई जहन्नम है। तो इस बुनियादी फलसफे की रोशनी में हर अजाब का मसला हल हो जाता है। अजाब है या गैर अजाब, जो भी इंसान मुसीबत में पड़ता है, अपने आप को एक जहन्नम में झोंकता है, अपने किए का फल पा रहा है। इब्तला का जो मजमून है वो अंबिया के साथ ताल्लुक रखता है, वो बिल्कुल और मजमून है, वो अजाब नहीं है। इब्तला के मुतल्लिक कुरान फरमाता है कि खुदा की तरफ से आजमाइश पड़ा करती है, उसमें सच्चे पूरे उतरते हैं और झूठे पीछे रह जाते हैं। उसको इन हालात के साथ आप मुश्तबे न करें, वो बिल्कुल और मजमून है। बात यह है कि जब भी खुदा ताला की तरफ से वाज़ेह तालीम आ जाए और उस तालीम को अमल में ढाल कर खुदा का एक बंदा सुन्नत में तब्दील कर दे, यानी सिर्फ तालीम ना रहे, अमल का भी एक कोड तैयार हो जाए, अमली जिंदगी का सुन्नत बन जाए, फिर उस पर नसीहतें, तफसील, हिकमत बयान हो जाए। जो भी उन फैसलों से पीछे हटेगा, जो भी उन पर अमल छोड़ेगा, उसको लाज़िमन सजा मिलेगी। और जिस हद तक कोई उनसे रूगर्दानी करेगा, उस हद तक वो खुद ब खुद अपने लिए वो सजा तजवीज़ कर रहा होगा, बना रहा होगा। तो अगर मुसलमान तकलीफ में हैं तो लाज़िमन इन्होंने इस्लाम की बुनियादों से रूगर्दानी की है, इस्लाम के बाज़ अहकाम को पसे पुश्त फेंका है और तालीम को नेशनलिज्म के साथ, इस्लामी तालीम को अपने नेशनलिज्म के साथ कंफ्यूज किया है कहीं। और अगर वो साले रहते, अगर वो इस्लाम की बुनियादों पर कायम रहते, तो मुमकिन नहीं था कि ये अजाब जिसमें वो मुब्तला है ये इनको दिया जाता। जो लोग साले होते हैं, कुरान करीम ने उनके मुतल्लिक एक दो टोक फैसला फरमाया है। वो ये है कि वो थोड़े भी हों तो अक्सर पे गालिब आते हैं। कहीं ये नहीं फरमाया कि अक्सर साले हों और थोड़े बदमाश उन पर गालिब आ जाएं। एक आयत में भी इशारतन ये मजमून नहीं है। ये हर जगह फरमाया है कि सालेहियत यानी खुदा के अहकाम की पैरवी और उसके मंशा को समझकर उस पर चलना इतनी अजीमुशान ताकत पैदा कर देती है कि थोड़े अक्सर पर गालिब आते हैं। फलस्तीन में हम क्या देख रहे हैं, मुट्ठी भर यहूद हैं और करोड़ों मुसलमानों पर वो गालिब हैं इस वक्त, और उनका गलबा दिन ब दिन ज्यादा शदीद और हौलनाक होता चला जा रहा है। इस कदर खुले खुले मजालिम कर रहे हैं, उंगली नहीं उठ सकती उसके खिलाफ किसी की। वो जो घिरे हुए भूखे मर रहे हैं गरीब फलस्तीनी, ऊपर से वो वक्त उनके ऊपर बम बरसा रहे हैं, उनको पहले भूख मार रही है, कुत्ते खा रहे हैं गरीब जान बचाने के लिए, और ऊपर से आग में डाला जा रहा है उनको, और बेधड़क होकर दलेर बेहयाई के साथ उन पर बमबारी हो रही है। कोई दुनिया की ताकत उनके खिलाफ नहीं उठा रही उंगली। वो तो खैर दुश्मन है इस्लाम के। मुसलमानों में से कौन सी ताकत है? सऊदी अरब ने कहां बयान दिया उनके हक में, बताइए? कहां कहा है कि हम एवैक्स अब इस्तेमाल करेंगे अपने और हम हमला करेंगे और सजा देंगे उन जालिमों को जो मुसलमान भाइयों पर ये जुल्म कर रहे हैं? उंगली का इशारा अलग रहा, जुबान हिली तक नहीं किसी की, चुप बैठे हुए सारे। और फिर ये कहना कि खुदा का अजाब है और हम बेचारे मजलूम मुफ्त में बैठे मारे जा रहे हैं, बिल्कुल जुल्म अंधेर नगरी है। अंदर से खोखले हो चुके हैं,
کوئی اسلام باقی نہیں ہے. سچا اسلام ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ مصلحین کو اور سچوں کو برباد اور ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی دفعہ جہاد فرض ہوا تو اس وقت خدا نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جہاد میں کمزوروں پر فرض کر رہا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کمزور ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ تمہیں غالب کر کے دکھائے گا. جہاد کے ساتھ ایک وعدہ خدا کا شرط مشروط ہو گیا، اس کا جز بن گیا ہے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف تلوار دیر سے اٹھائی جا چکی ہے. یقاتلون پہلے سے دشمنوں پر حملہ آور ہے، اب اجازت مل رہی ہے. بانہم ظلموا، مظلوم ہیں، ان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہر ظالم آدمی اٹھ کر دلیر ہو کر ان پہ حملہ کرتا ہے. ان کے اندر طاقت ہوتی تو مجال تھی کسی کے ان کے خلاف اٹھتا. اس قدر کمزوری کی حالت ہے. ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دینے والا پھر اس بات پر قادر بھی ہے کہ انہیں غالب کر کے دکھائے، اور وعدہ کرتا ہے کہ غالب کرے گا. یہ ہے خدا تعالی کی تقدیر جو قرآن نے کھول لی ہے ہم پر. کوئی تقدیر جو اس تقدیر کے مخالف چلتی ہوئی نظر آئے گی وہ جھوٹی تقدیر ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر یہ جہاد ہو سچا اور جہاد کرنے والے جہاد کی شرائط پوری کر کے جہاد لڑ رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ خدا اس وعدے کو بھول جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کروایا ہے. خدا سچا اور دنیا میں سب سے سچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پکا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. ہم اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ کمزوروں کو حوصلہ دلاتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں تمہاری، بالکل پرواہ نہ کرو. اور ان کو لڑوا کر جب لڑوائے مروا دے. وہ اسلام کا خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک جو یہ کام کروا رہا ہے. اس لیے اپنا آپ دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں. اگر یہ وعدہ حق میں پورا نہیں ہو رہا تو لازماً اندر کمزوریاں اور نقائص ہیں. ان معنوں میں یہ عذاب الہی ہے کہ آپ نے خود روگردانی کر کے اللہ کی رحمت سے محرومی اختیار کر لی ہے اور دیکھ نہیں رہے یہ کیا ہو رہا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رابطو، دشمن کی سرحدوں پر گھوڑے باندھو، ان کی چلاکیوں سے باخبر رہو، اپنا حفاظت کا انتظام اس طرح نہ کرو کہ گھر بیٹھے رہو جب دشمن حملہ کرے تب پتہ چلے. رابطو کا مطلب ہے ہمیشہ سرحدوں پر رہو، نگران اور حفاظت کرنے والے، تاکہ پہلی لائن ڈیفنس پر حملہ ہو اس وقت تم لوگ خبردار ہو جاؤ. یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے، ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ امر واقعہ ہے اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں میں نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر. ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر ٹھونسنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکا ہے سعودی عرب کے. ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے ممالک، ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر اسلام امریکن طرز پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں. اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے. تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو. اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا. ان کی انٹرنل پالیسی، ان کی فورن پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسی، ان کے تمدن، ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں. پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ٹھوسی جاتی ہیں. ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا، ان کی مدد سے کام کرتا ہے. اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے.
آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام، 100% سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے، بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی، جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں. اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا، وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے. کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہیں، انا للہ، ہم ایجنٹ، اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جو کھلا ایجنٹ ہیں ان کی غلامی کے اندر دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے. اتنی سی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر کیا ہو گیا عقلوں کو. یعنی آپ غور کریں کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف آج پاکستان کی موجودہ حکومت ایک لمحہ کے لیے نہیں جی سکتی. 100% ضیاء صاحب لٹکے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، افغانستان کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے بالکل یوں مٹھی میں بند ہیں. اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں، یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے. امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے. یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا، احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی شرارت ہے ساری، اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں. اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی. ہاں 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 یہ کریں گے، وہ کریں گے. جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی، اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں شامل کیا، اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے. اس لیے ان کو پتا ہے کہ اسلام کا ہمدرد سچی جماعت یہ ہے. ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی. ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے، اور عالم اسلام پر اس کا نفوذ ضروری سمجھا گیا ہے. اس وقت یہی ہو رہا ہے. اب بتائیں، اس جماعت احمدیہ کو نکال دیں بیچ میں سے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے، اس کو توڑ کے دکھائیں یہ کہاں میری بات جھوٹی ہے. کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ سعودی عرب کی موجودہ رجیم 100% امریکہ کی غلام ہے؟ اور کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ امریکہ 100% یہود کا غلام ہے؟ ان دعووں کو توڑیں تو میری بات ٹوٹے گی، ورنہ نہیں ٹوٹتی. اس لیے ایسی رجیم کا عالم اسلام پر قبضہ جو یہود کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہو، اس سے غافل ہونا اور پھر اسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیسی بات ہے. یہ رابطوں کے خلاف ہے. اسی لیے عذاب جس کو کہتے ہیں یہی ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا. عالم اسلام نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم دیکھیں دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہوگا، کیا کیا اقدام کر رہا ہوگا. انٹیلیجنس ان کی ہمارے اندر گھسی ہوتی ہے. ہم اپنی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے اندر آدمی بھیجیں، وہاں سے پتہ کریں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. نتیجہ نکلا ہے کہ گھروں کے اندر داخل ہوا، روحانی گھروں میں داخل ہو گیا دشمن، اور ابھی تک بحث ہیں. جس طرح ایڈ کا وائرس ڈیفنس سسٹم کے اندر ڈوب جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کرے ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن قریب قریب ویسا پہنچ گیا ہے. لائف فورسز جو دل کا مقام رکھتی ہیں، جو بنیادیں رکھتی ہیں زندگی کی حفاظت کی، ان کے قریب تک تو دشمن پہنچ گیا. تو یہ جو شکل ہے، اس کو آپ الہی عذاب کے نام پر پیش کریں تو مجھے اس لیے پسند نہیں کہ پھر بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اسی امت کی زندگی سے ساری دنیا کی زندگی وابستہ ہے. اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ لفظ بولوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی شامت اعمال کا عذاب ہے، جس کو قانون قدرت پھر جاری کرتی ہے اور اس میں رحم نہیں کیا کرتی. اور کوئی دوست؟ جی فرمائیے. کوئی ادھر سے کوئی دوست نہیں؟ یہ رشید صاحب پہلے نہیں، آپ تشریف آئیے.